बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूँ नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग जी। एक नई सुबह है, नया दिन है, नया आगाज़ है और एक नई सोच है जिसके साथ हम हाजिर हैं। हफ्ते भर की रुखसत के बाद आज फिर से मुलाकात है। अल्हम्दुलिल्लाह 7-8 दिन मुलाकात नहीं हुई, लेकिन अब से सिलसिला दोबारा शुरू हो रहा है। आप हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। सुबह वतन आपका अपना पसंदीदा प्रोग्राम है, बल्कि प्रोग्राम ही आपका है पैगाम टीवी से, जो आप तक पहुंचाया जाता है, जिसमें आप कॉल्स भी करते हैं, अपने सवालात के जवाबात भी लेते हैं, आप अपनी राय का इजहार भी करते हैं। हमने जो इफ्तार और सहर और ब्लेस्ड नाइट ट्रांसमिशंस की, उनमें आपका फीडबैक बहुत खूबसूरत हमें आज भी मिल रहा है। पिछले चंद दिनों में जो मैसेजेस मिल रहे थे कि सुबह वतन कब से ऑन एयर होगा, तो जी जैसे कि कहा गया था कि हम इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद जब जो भी आएगा मंडे और ट्यूसडे से, यानी कि पीर और मंगल 2 दिन से लाइव दोबारा आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जो आप चाह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम को भी दिन बढ़ाए जाएं या आप लाइव ज़्यादा से ज़्यादा मुलाकात कर सकें, वी आर ऑन इट। हम इस पे भी काम कर रहे हैं। इंशाअल्लाह आपसे डेली मुलाकात हो जाया करेगी। और जो अभी 2 दिन की मुलाकात है, इसको आप रिपीट टेलीकास्ट भी देख सकते हैं रात 10 से 12। जिस तरह मॉर्निंग में 10 से 12 हम लाइव हैं, इस तरह रात को भी रिपीट टेलीकास्ट हो सकता है। आप अपने पसंदीदा शो को देख सकते हैं। इसके साथ जो आपने सवालात किए होते हैं उनके जवाबात भी आप जान सकते हैं। इस तरह यूट्यूब का लाइव लिंक मेरे पास जो ओपन है, यहाँ पे आप अपने सवालात भेज सकते हैं, अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। सारा फॉर्मेट वही है जैसे ईद से पहले, रमज़ान से पहले हम अपने सुबह वतन का फॉर्मेट लेके आते थे, आज भी उसी तरह से है और ये फॉर्मेट इंशाल्लाह चलता रहेगा। बस गुजारिश ये है कि आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर पहुंचाते रहिए। अपने इस फेवरेट जो प्रोग्राम है, जो मॉर्निंग शो है, इसको देखते रहिए। और हमारा जो मकसद है दीन के हवाले से, शरई रहनुमाई के हवाले से, हालात हाज़रा के हवाले से, सोशल इश्यूज़ के हवाले से, सेहत के हवाले से, जादू जन्नात के हवाले से, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, ये सब चीज़ें हम आप तक पहुँचाते रहें। पैगाम टीवी का मकसद ही यही है, ये प्रोग्राम, ये शो आप तक पहुँचाने के लिए। लेकिन इस खूबसूरत बात के साथ, इस छोटी सी इन्फॉर्मेशन के साथ फॉर्मेट को आगे लेके बढ़ते हैं। आपको पता है कि तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का वजीफ़ा बताया जाता है और आज का हमारा टॉपिक बहुत अहम टॉपिक है और वो है फ़लस्तीन की मौजूदा जो लेटेस्ट सिचुएशन है, जो मौजूदा सूरत हाल है। हम इसको आज जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर मामला कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे जा पहुँचा है और हकीकत इसके अंदर क्या है, डीप डाउन डेप्थ में चीज़ें थी क्या और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से मामला शुरू हुआ, गज़ा की सूरत हाल क्या है और ये जब शुरू हुआ मामला तो ये बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुँचा है और असल सूरत हाल अब क्या बन गई है, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। मौजूद मेहमान भी हमें ज्वाइन करते रहेंगे। अभी जो मौजूद मेहमान मौजूद हैं आपको तारुफ़ करवाता चलो। हमारे साथ मौजूद हैं तिलावत कुरान करीम के लिए क़ारी मोहम्मद इमरान सल्फ़ी साहब। क़ारी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह जी। और इनके साथ जानी पहचानी शख्सियत डॉक्टर मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब, फ़ाज़िल मदीना यूनिवर्सिटी, हदीस और शरई उलूम के उस्ताद, PhD स्कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं सवालात के जवाबात देने के लिए और हमारी उलझनों को सुलझा देने के लिए। जो ऐसी जो हमारे जहनों में बातें आती हैं, सवालात आते हैं जिनका जवाब नहीं मिल रहा होता, तो इनको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। कैसे सर? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है कि कुछ मैसेजेस ऐसे भी आए जिसमें आई मिस यू, डॉक्टर साहब को मिस कर रहे हैं, हम शो को मिस कर रहे हैं। अल्लाह ताला उनको बरकतें दे जी। आमीन आमीन। ठीक है जी। आपको बताते चलें कि सुबह वतन ये प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज हमें जिनका ताउन हासिल है वो हैं सूफी सोप एंड केमिकल इंडस्ट्रीज़, हसीन हबीब प्राइवेट लिमिटेड और दारुस्सलाम इंटरनेशनल। इन तीनों के ताउन से सुबह वतन का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। अगर आपने कॉल करनी है, नंबर वही है, अब तो आपको नंबर भी याद है। नंबर आपको बता दें 0421117000, यानी 042-111-700 और 000। इस पे आप डायल कर सकते हैं। डायल करते हुए ये बात जहन में रखें कि टीवी का वॉल्यूम, टीवी की आवाज़ आपने बंद करनी है। आप इस पर डायल कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी है जहाँ पे आप ऑडियो और रिटन मैसेज भेज सकते हैं, जो कि 0321-565-2000, यानी 0321-565-2000। इस पे आप अपने सवालात हमें ऑडियो मैसेज और टेक्स्ट मैसेज की सूरत में भेज सकते हैं। सवालात हैं ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, आपकी कोई राय का इजहार जो आप करना चाहते हैं, इस हवाले से आप व्हाट्सएप पे हमें शेयर कर सकते हैं। कारी साहब की जानिब चलते हैं, तिलावत कुरान करीम का फैज़ हासिल करते हैं सुनने का, फिर आगे बढ़ते हैं। जी प्लीज़ कारी साहब।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا صدق الله العظيم माशाल्लाह सुभान अल्लाह जज़ाकल्लाह खैर सब अल्लाह ताला आपको जज़ा खैर अता फरमाए। डॉक्टर साहब थोड़ा सा खुलासा बयान कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद। निज़ामी भाई कारी साहब ने जो आयात तिलावत फरमाई इसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का तज़किरा है कि अल्लाह ने मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक का सफ़र कराया। ये जो बैतुल मक़दस और मस्जिद अक्सा का इलाका है ये अम्बिया कराम रसूलों का बहुत बड़ा मस्कन रहा है। बहुत मशहूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो इस इलाके में आए हैं। सुलेमान अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और जितने बड़े बड़े अम्बिया के किस्से हैं वो सारे इसी इलाके में हैं। और फिर ये यहीं से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मस्जिद अक्सा से ही आसमानों की सैर भी की और यहीं पर तमाम अम्बिया को जमात भी कराई, इसलिए हम आपको इमामुल अम्बिया भी कहते हैं। और यहीं पर वो मस्जिद है मस्जिद अक्सा जिसकी तरफ बाकायदा सफ़र करके जाने की इजाज़त है और जिसमें नमाज़ पढ़ें तो 500 नमाज़ों के बराबर सवाब है, बल्कि उनसे अफजल का सवाब है। तो ये बहुत बरकत ज़मीन है। अल्लाज़ी बारकना हौला, अल्लाह कहते हैं कि वो इलाका जिसमें हमने बरकतें डाली, तो बहुत बाबरकत इलाका है, बहुत अम्बिया की वजह से बहुत मुक़द्दस इलाका है। और क़यामत के दिन भी सारी मखलूक ने इसी इलाके में जमा होना है। ईसा अलैहिस्सलाम ने जब आना है तो इसी इलाके में दोबारा तशरीफ़ लाना है। तो इस लिहाज से इस इलाके में बहुत सारी शान, बहुत सारी बरकत, बहुत सारी मस्जिद है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो आपने कहा कि इस इलाके में जाओ और मस्जिद अक्सा में जाकर नमाज पढ़ो। तो सहाबा कराम तो बाकायदा नजरें माना करते थे कि हमने नमाज़ पढ़नी जाकर बैतुल मक़दस में। अल्लाह करे कि अल्लाह हमें भी मौका दे कि हम भी बस मस्जिद अक्सा में जाएं आमीन और वहाँ जाकर नमाज पढ़ें। आमीन। अल्लाह ताला अहले फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला उन पर होने वाले जुल्म व सितम का खात्मा फरमा दे। उनके ज़ख्मियों को अल्लाह ताला सेहत दे, शहीदों की शहादत को कबूल फरमाए। बहुत तकलीफ़ दे सूरत हाल है, अल्लाह ताला उन सब को अपनी रहमतों से नवाजे।
آمین. آج ہمیں اسی پہ بات بھی کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. انشاءاللہ. اور رات کو جب میں رات گئے اس کے بارے میں کچھ ڈیٹیلز پڑھ رہا تھا, لیٹسٹ اپڈیٹس, تو ڈاکٹر صاحب ایسا دل پھٹتا ہے نا پڑھ اللہ کے, اکبر, اللہ اور وہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آن ریکارڈ سامنے لائی بھی نہیں جا رہی, جن کو آپ جب سرچ کرتے ہیں, جب مختلف ایسی جگہوں پہ جن سائٹس کو بہت جگہ سے بلاکس بھی کیا گیا ہے, بچوں کے حوالے سے, عورتوں کے حوالے سے, نوجوانوں کے حوالے بہت سارے بچے جن کے والدین دنیا سے چلے سے چلے گئے, اور بہت ساری مائیں ہیں جن کے بچے ان کی گود میں ہیں اور وہ وفات پا چکے ہیں. کیسے تڑپا دینے والے منظر ہوں گے. ایسا باپ. ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جہاں چھوٹا بھائی اپنے بھائی کو تسلیاں دے رہا ہے اور وہ ماں کو بلکا رہا ہے تو رو رہا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. لرزا دینے والے ایسا باپ کہ جس کے گھر میں ابھی جڑواں بچے پیدا ہوئے, ٹوئنس پیدا ہوئے, جن کے سرٹیفکیٹ لے کے وہ واپس آیا, جب واپس آیا تو دونوں بچے شہید ہو چکے. انا للہ. ایسی بربریت کی مثالیں ہیں جو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. حیرانگی ہوتی ہے جی. ان ترقی یافتہ, نام نہاد ترقی یافتہ ممالک پر جو کتوں اور بلیوں کے حقوق کے لیے تڑپ اٹھتے ہیں کہ کتے کو بھی اگر آپ نے تھوڑی سی ٹھوکر لگائی تو 6 ماہ کی قید ہے, بلی کو تھوڑا تشیح کر دیا تو 6 ماہ کی قید ہے. ان کے سامنے یہ بچوں کے, معصوم بچوں کے لاشیں اور ہر روز گر رہے ہیں. بٹ سب میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا. جتنے بھی لوگ جو این جی اوز کی بات کرتے ہیں, ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں, انسانیت کی بات کرتے ہیں, ظلم و ستم کو روکنے کی بات کرتے ہیں, وہ آنکھوں کے اوپر پردہ رکھ کے اس بات کو, منافقت کی یہ حالت ہے کہ جب آپ ان کو سٹیٹسٹکس بتاتے ہیں کہتے ایسا تو ہو ہی نہیں رہا, دنیا دیکھ رہی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہو رہا. حالانکہ ان کے اپنے ٹی وی ہی سب کچھ دکھا رہے ہیں. جی بالکل, ان کے اپنے لوگ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اس کے بارے میں. ان کے اپنے لوگ ہیں جو وہاں سے کوریج کر کے تو لوگ پوری دنیا کو یہ ظلم و ستم دکھا رہے ہیں. اس کے باوجود وہ, اس کی وجہ کیا ہے؟ جی اس کی وجہ آپ نے مجھے پوچھنا ہے کہ وظیفہ بتا دیں آج کا. جی بالکل بالکل. تو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت عالم کا ایک فرمان جو احساس ذمہ داری لیے ہوئے ہے ہم سب مسلمانوں کی, وہ بیان کرنا چاہتا ہوں. جی. کہ اس کی وجہ, اس منافقت کی وجہ ہم مسلمان بھی تو ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے. اور وہ جو علامہ اقبال نے کہا تھا, چبھے جو کانٹا کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیرو جوان تڑپ جائے, اس کو اخوت کہتے ہیں نا. تو اب اخوت اس کو کہتے ہیں کہ ہم لاشیں دیکھ رہے ہیں, بچے تڑپتے دیکھ رہے ہیں, لرزتے دیکھتے ہیں, روتے بلکتے دیکھ رہے ہیں, اور ہمارے کانوں پر جوں تک نہ رہیں گے, تو پھر یہ اخوت تو نہ ہوئی نا. یا تو پھر مان جائیں کہ اب وہ مسلمان دنیا میں نہیں رہے جن کی اخوت کا عالم یہ تھا کہ کانٹا چبھنے پر بھی تڑپ جاتے تھے, پھر مان لینا چاہیے کہ اب مسلمان وہ نہیں رہے. اللہ. ابھی جیسے بھٹی صاحب بھی بات کر رہے ہیں, تو جب یہ چیزیں ہم دیکھتے ہیں تو پھر ہم خود بھی اپنے آپ سے یہی سوال کرنا شروع کر دیتے ہیں. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا المسلم اخو المسلم, مسلمان کا بھائی ہے, لا یظلمہ ولا یسلمہ, نہ خود اس پر ظلم کرتا ہے نہ دشمن کے حوالے کرتا ہے. ہم نے تو ان کو دشمنوں کے آگے پھینکا ہوا ہے, رات دن ان پر بمباری ہو رہی ہے. میں گزارش کروں بھٹی صاحب, یہ تو ہم نے جو پھینکا ہے یہ تو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, ہم خود اس میں شامل ہیں ایک طرح سے کہ ہم کسی طرح کی سپورٹ میں ان کے پیچھے نہیں آ رہے. ہم یہاں سے دعائیں پڑھ دیں گے, باتیں کر دیں گے, بہت ساری چیزیں کر دیں گے, لیکن مورل سپورٹ کے علاوہ ان کو فزیکل سپورٹ کی ضرورت ہے. ہم آج بھی وہی برانڈ کھا رہے ہیں, ہم آج بھی وہی چیزیں خرید رہے ہیں, ہم آج ہمارے گھر ان کی مصنوعات سے بھرے پڑے ہیں. بنگلہ دیش میں سر آپ دیکھیں لیٹسٹ اپڈیٹس یہ ہیں کہ انہوں نے باقاعدہ پوری کی پوری آؤٹ لیٹس اڑا دی ہیں. اللہ, وہ سارے ریسٹورانٹس انہوں نے کوشش کی ہے کہ اس کا بائیکاٹ کریں, ان پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں. ہمارے گھروں میں تو آج بھی وہی چیزیں چل رہی ہیں, ہم آج بھی انہی ریسٹورانٹس میں جا رہے ہیں. ہماری منافقت کی ایک بڑی خوبصورت تصویر ایک بندے نے پیش کی ہے کہ میک ڈونلڈ کے سامنے ایک گاڑی کھڑی ہے اور اس کے مرر کے اوپر فری پیلسٹائن کا نعرہ لکھا ہوا ہے. اس طرح سے فلسطین آزاد ہوگا؟ نہیں, اس طرح تو بالکل نہیں ہوگا. یہ ہماری دوغلی, ہم ہر مسلمان بطور مسلمان ہمیں شرم آ رہی ہے کہ ہم مسلمان بھی وہ منافقت کا مظاہرہ کر رہے ہیں جس کا رونا ہم روتے ہیں کہ وہ ترقی یافتہ ممالک منافقت کر رہے ہیں. ہم مسلمان بھی تو کر رہے ہیں. مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ مسلمان کو دشمن کے حوالے نہیں کرے گا. ہم نے تو ان کے آگے پھینکا کہ مارو, مٹا دو ان کو.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا من فرج عن مسلم قربتاً فرج اللہ عنہ قربتاً من قربات یوم القیامہ. ہم اس وعدے کو ہی بھول گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو مسلمان کی ایک تکلیف دور کرے گا اللہ قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور کر دے گا. تو ہم تو ان کو بے یار و مددگار چھوڑ کے بس ملین مارچ نکالیں, اپنی سڑکوں پر ٹائر جلائیں, فضا کو آلودہ کریں, اپنی سڑکیں, اپنی املاک, اپنی صحت, اپنی لوگ خراب اپنی دکانیں توڑ کر گھروں کو واپس آ جائیں, بس یہی ہے. لیکن یہ کیا ہے؟ عوام تو تڑپتی ہے, یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم عوام تو تڑپتے ہیں. سر پچھلے دنوں وہ دیکھا آپ نے ابتحال جو بچی ہے, ینگ بچی, جس نے باقاعدہ کنونشن میں کھڑے ہو کے اور باواز بلند کہا کہ تم لوگ مائکروسافٹ کا وہ جو ہو رہا تھا ایگزیبیشن تھی ان کی, اور اس میں وہ سٹینڈ آؤٹ کی بچی, اور اس نے کہا آپ لوگوں کے ہاتھ رنگے ہوئے, خون سے رنگے ہوئے, آپ لوگ کس چیز کے جشن منا رہے ہیں یہاں پہ, آپ لوگ کس چیز کے بارے میں بات کریں کہ ایکسپینشن ہو رہی ہے. بیسیوں مثالیں, کوئی بچی کھڑی ہو جاتی ہے, کوئی ایک ینگ آدمی کھڑا ہو جاتا ہے, دنیا بھر میں کہیں نہ کہیں. یہ ہماری طرف بے بس عوام ہیں. کوئی ایک لیڈر کھڑا ہو, کوئی ایک حکمران کھڑا ہو, کوئی ایک سپہ سالار کھڑا ہو, جن کے پاس اختیارات بھی ہیں, جن کے پاس ہتھیار بھی ہیں, جن کے پاس وسائل بھی ہیں, پھر بات بنے گی. ہمارے جیسے بے بس بچے بچیاں تڑپتے رہیں گے, اسی طرح اپنے آپ کو کوستے رہیں گے, اور کیا ہے. یہ حل نہیں ہے. مسلمان کے ساتھ کھڑا ہونا اس وقت حل ہے. جی اگر ان ظالموں کے ساتھ ظالم پورے سارے ساتھ کھڑے ہیں تو ہم مسلمانوں کو کیا موت پڑتی ہے اپنے مسلمان بھائیوں کی. ڈاکٹر صاحب اس پہ بات کرنی ہے کہ بے حسی کیوں ہے. ایک کالر ہے, ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. محمد معاویہ صاحب ٹوبہ ٹیک سنگھ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر شکریہ آپ نے کال کیا, فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ عشاء دی نماز تو بعد کوئی مذاہب پڑھ سکتا بندہ سون تو پہلے؟ جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی. میں ابھی سوال لیتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحب یہ سوالات ڈیفینیٹلی ہم شامل کریں گے, لیکن جو اس وقت گفتگو ہو رہی ہے اس میں خلل ڈالنا یا اس کو روکنا اس وقت مجھے لگتا ہے کہ یہ پیشہ ورانہ امور کے بھی خلاف ہے, اور یہ اس ٹاپک کی بھی انسلٹ ہے کہ ہم اس کو اگر کاٹ دیں گے. میں یہ سوال لوں گا, اور بھی جو سوال آئیں گے وہ لیں گے ہم, لیکن سر بات یہ ہے کہ بے حسی میں ہم سبھی شامل ہیں. سب بالکل ہم سب بے حسی میں حصہ ڈالے میں, جو لوگ ظلم کرنے میں حصہ ڈالے میں, ہم لوگ بے حسی کرنے میں مجھے حصہ ایک ڈالے. بڑی خوبصورت مثال یاد آ گئی. کل رات کو میں اپنے دوستوں کے ساتھ پی ایچ ڈی اسکالر کے ساتھ بات چیت کر رہا تھا, تو ایک اسکالر نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا واقعہ رحمہ اللہ, ان کا واقعہ نقل کیا کہ جب تتاریوں نے ان پر حملہ کیا نا بغداد پر, تو انہوں نے عالم دین تھے, حالانکہ ان کا کام نہیں تھا کہ وہ جا کر جنگ لڑیں, وہ کوئی مجاہد تو نہیں تھے, وہ کوئی سپہ سالار تو نہیں تھے, وہ تو ایک علامہ تھے, عالم دین, تو لوگوں کی رہنمائی کرنی. لیکن انہوں نے رہنمائی کرنے کے ساتھ ساتھ خود ہتھیار بھی اٹھائے اور کہا اس وقت مسلمانوں پر حملہ آور تتاری ہو چکے ہیں اور مسلمانوں کا دفاع کرنا سب پر فرض ہے. اور یہاں تک کہہ دیا کہ اگر میں تمہیں تتاریوں کی طرف کھڑا نظر آؤں اور میرے سر پر قرآن بھی رکھا ہو تو مجھے بھی قتل کر دو. یہ غیرت دلانے کی بات تھی کہ اس موقع پر اپنے مسلمانوں کا ساتھ دو, جو بھی ہو سکتا کرو. اور مجھے وہ خوبصورت بات یاد آ گئی, جہاد افغانستان میں ایک بزرگ لاٹھی لے کر نکلے, تو کسی نے پوچھا کہ بھائی وہ تو بم برسا رہے ہو, تم لاٹھی لے کر کیا کر رہے ہو؟ اللہ تو اس بزرگ کا جواب کیا تھا کہ میں اللہ کے دربار میں یہ بتانے جو کہ تو ہو جاؤں گا کہ اللہ میں نکلا تھا, میرے پاس جو تھا میں نکلا تھا. ہمیں کچھ احساس کرنا چاہیے, وگرنہ پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ ہماری دعائیں بھی قبول نہیں کرے گا. ابھی تو ہم کہتے ہیں دعا کریں دعا کریں, بڑی صاحب کیا لگتا نہیں کہ یہ وہی وقت ہے آپ اور میں جب ٹرانسمیشنز کر رہے ہوتے ہیں, پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں, لوگوں کی رائے ہمیں مل رہی ہوتی ہے, لوگ ہم سے سوال کر رہے ہوتے ہیں, لگتا نہیں کہ یہ وہی وقت ہے, اتنی بے حسی ہے. اچھا سر, اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. یہ بات تو ٹھیک ہے, ہم جن مقتدر اداروں کی بات کر رہے ہیں, ہم حکمرانوں کی بات کر رہے ہیں, اس حلقے کی بات کر رہے ہیں جو حلقہ کچھ کر سکتا ہے, وہ حلقے میں لے سکتا ہے ان لوگوں کو. آپ اور میں ذاتی طور پہ کیا کر سکتے ہیں؟ مجھے ینگسٹرز میں بڑا یہ جذبہ نظر آتا ہے. وہ بچے ہیں, چاہے وہ اسکول گوئنگ ہیں, چاہے وہ یونیورسٹی کالجز کے جانے والے, یا ینگ جو جاب یا کام کرنے والے ہیں,
گاڑیوں کے پیچھے انہوں نے اسرائیل کے وہ فلسطین کے جھنڈے بنائے ہوئے، اسرائیل کے حوالے سے غصے کا اظہار کیا ہوا ہے۔ لیکن سر ایک چیز تو آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں نا، میں اپنی کیپیسٹی میں شو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ اس حوالے سے اویئرنیس دینے کی کوشش کریں، پیغام ٹی وی اپنا حصہ ڈالنے کی کوشش کریں، اپنی اپنی جگہوں پہ بائیکاٹ تو کر دیں خدا را، ان برانڈز کو، ان ریسٹورانٹس کو، ان پروڈکٹس کو، ان کو تو بائیکاٹ کر دیں۔ اس لحاظ سے بھی بے حسی ہے۔ جی کیا ہم وہ برگر مخصوص نہ کھائیں تو مر جائیں گے؟ دوسری کوئی کمپنی برگر نہیں بنا رہی، ہمارے لوکل بے شمار لوگ بے شمار چیزیں آپ کو متبادل مل سکتی ہیں اور ہیں اور موجود ہیں، ہیں، لیکن پھر بھی راستہ ادھر ہی ہے کیا جہاں باری کیا نہیں آ ہمارا رہی۔ پھر فائدہ یہ سب کچھ تو اس کرنے کا کا؟ مطلب یہ ہے کہ ہم عوام بھی منافقت کا شکار ہیں، ہمیں بھی اپنی دوگلی پلیسی چھوڑ کر یک رنگ ہونا پڑے گا۔ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو عملاً بھی کچھ کر کے دکھائیں۔ ان برانڈ کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے جو سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کو، جو غزہ کے خلاف کارروائیاں کرنے والوں کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ان کا بائیکاٹ کریں نا، اپنے گھروں سے نکال کے پھینکے ہر چیز باہر۔ میرا تو بیٹا ماشاءاللہ اتنا وہ لسٹ بنا کے بیٹھا ہے، گھر والوں نے کوئی چیز لانے کے لیے کہتا ہے اس میں یہ برانڈ پاکستانی ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ میں لاؤں گا، یہ میں نہیں لاؤں گا۔ بچے بالکل بلکہ کر رہے اس ہیں، نے جی آئی بالکل، ہوئی چیزیں وہ اسٹور کیپر دے گیا، ہاں جی اسٹور والا آپ بوائے جو وہ سپلائی دے دے گیا، گیا تو اس نے ڈیلیوری دے واپس کے گیا نکال آپ کے واپس دے دیں گے، واپس بھیجیں گے۔ بھائی یہ ہمیں نہیں ہم یہ چاہیے، کر سکتے ہیں، اتنی ہم یہ کر غیرت سکتے تو ہم ہر بندے کو کرنی چاہیے، اور اگر یہ کریں تو پھر دیکھیں گھٹنے کیسے ٹیکتے ہیں۔ یہ ایک کالر اور ہیں جی، ان کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی فرمائیے، فائزہ صاحبہ کوجا سے ہیلو۔ کال کر رہی ہیں جی۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، میری آواز آ رہی ہے جی آپ کو؟ آئی گیس میری آواز نہیں جا رہی جی۔ السلام علیکم فائزہ صاحبہ۔ ہاں جی، جی 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 بولیے بولیے۔ یہ بات کرنا تھا کہ ہماری نا جی بولیے فائزہ صاحبہ بولیے۔ لیکن نا وہ ہم رینٹ آؤٹ کرنا چاہ رہے تھے، ہمارے گاؤں رینٹ آؤٹ نہیں ہوتے، تو اس کے لیے اگر مولانا صاحب ہمیں کوئی وظیفہ رکھا دیں پھر ہم وہ کر لیں۔ پراپرٹی رینٹ آؤٹ نہیں ہو رہی، اس کے لیے وظیفہ چاہیے آپ کو؟ جی سیل بھی کرنی ہے تھوڑے سے پلاٹ وغیرہ، تو وہ بھی نہیں ہو رہے، اس کے ہمیں کچھ بتا دیں پلیز۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کیے جی۔ میں اس کا جواب، ابھی ہم بریک پہ جائیں گے اور پھر اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جواب دیں گے۔ گفتگو جاری ہے جی، اور یہاں پہ ایک وقفہ لیں گے، سوالات جوابات لائیو کال سب شامل کی جائیں گی، لیکن ایک بریک کے بعد۔ آپ کے ساتھ ہیں آپ کے اپنے پروگرام صبح وطن میں، اور گفتگو جاری ہے۔ چند ایک سوالات کے جوابات لے لیتے ہیں۔ مفتی صاحب فرمائیے گا کہ جیسا پوچھا ہمارے ویور امیر معاویہ صاحب نے، کہتے ہیں کہ عشاء کی نماز کے بعد وظائف پڑھے جا سکتے ہیں؟ عشاء کی نماز کے بعد وظائف تو اللہ کے نبی نے خود کی ہے، جی رات کو سونے کی جتنی دعائیں ہیں وہ وظائف ہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ان کا مقصد ہے کوئی خاص وظیفہ کسی خاص مقصد کے لیے پڑھا جا سکتا ہے، اگر قرآن و سنت کے عین مطابق ہو تو پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جو بہن نے کال کی کہ وظیفہ بتا دے، رینٹ آؤٹ نہیں ہو رہی، یہی مسئلہ ہے، یہی مسئلہ ہے امت مسلمہ کا۔ ہر چیز کا وظیفہ چاہیے، یہ سوچ کیوں ہے ہماری اس طرح؟ کیونکہ مارکیٹ میں وظائف بانٹنے والے بڑے آ گئے نا۔ گاڑی نہیں چلتی وظیفہ، پٹرول ختم ہو جائے وظیفہ، میٹر سلو کرنے کا وظیفہ، فلانی چیز کا وظیفہ۔ اب لوگوں نے تو مذاق بنا دیا وظائف کو۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پریکٹیکل لائف گزاری ہے اور گزار کے عملاً بتایا کہ یہ کرنا ہے۔ آپ جنگ میں زخمی ہوتے ہیں تو وہاں پر مرہم پٹی کرائی ہے باقاعدہ، وظیفے تو کوئی نہیں پڑے۔
آپ کے گھر میں اگر فاقے آئے ہیں تو روٹی کما کے کھائیے, کوشش کی ہے اس کے لیے, ہمت بالکل، کی ہے, ہمت باہر نکلے ہیں. محنت کی ہے اس کے لیے. اب مجھے ایک دوست کال کہنے لگے جی مجھے جگر کا بھی بڑا مسئلہ ہے اور میدے کا بھی بڑا مسئلہ ہے, میں آپ کو واٹس اپ کرتا ہوں, مجھ کو اچھا سا وظیفہ سینڈ کر دیں. تو میں نے ان کو بھائی صاحب سے کہا بھائی صاحب علاج کروانا بھی سنت ہے, علاج کروائیں, کسی اچھے ڈاکٹر کسی اچھے حکیم سے دوائی لیں. یعنی آپ نے کہا اصل وظیفہ یہ ہے کہ آپ آپ علاج علاج کروائیں. کرائیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے داؤ مرضاکم, آپ اپنے بیماروں کا علاج کراؤ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ میرے بھائی کا پیٹ خراب ہے, تو آپ نے اس کو کوئی وظیفہ نہیں بتایا, آپ نے اس کو کہا کہ اس کو شہد پلاؤ جا کر, علاج بتایا. علاج بتایا. اس نے شہد پلایا تو پیٹ مزید خراب ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا شہد میں اللہ نے شفا رکھی, تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, دوبارہ پلاؤ. 3 دفعہ وہ آیا کہ اللہ کے نبی پیچز زیادہ ہو گئے, موشن زیادہ ہو گئے, پیٹ زیادہ کھل گیا. آپ نے فرمایا پیٹ جھوٹا ہے, شفا ہے. 4تھی دفعہ جب شہد پلایا تو بالکل صحت مند ہو گیا. تو اللہ کے نبی نے وظائف نہیں بتائے پیٹ کی درستگی کے لیے, آپ نے اس کو علاج بتایا ہے. جی. تو علاج بتاؤ تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں, لو جی مجھے وظیفہ نہیں بتایا. اسی طرح کا یہ مسئلہ ہے کہ بہن اگر وہ مکان رینٹ آؤٹ نہیں ہو رہا یا وہ فیکٹری رینٹ آؤٹ نہیں ہو رہی تو اس کے لیے کوشش کریں, مختلف پراپرٹی ڈیلرز کو جا کر اپنا کانٹیکٹ دیں جی. اور اپنی شرائط تھوڑی سی کم کر دیں, تھوڑا کرایہ کم کر دیں, رینٹ آؤٹ ہو جائے گا. اچھا, اس کے علاوہ جو چیزیں ہیں سر, ابھی ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے. بائیکاٹ میں صرف ہمیں آج ٹرانسمیشن کر کے گھر نہیں چلے جانا چاہیے. ہمارے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں, ہمارے جو سامعین سن رہے ہیں, ہمارے جو پیغام ٹی وی کے فالوورز ہیں جو ماشاءاللہ پیغام سے محبت کرتے ہیں, اور بہت بڑی تعداد ہے, وہ افیکٹو پیپل, افیکٹو نمبر ہے وہ, اگر یہی پکا کر لیں کہ ہر گھر میں یہ پروڈکٹ نہیں آنی, ہم ایک انڈیویجول اگر یہ کوشش کرنا شروع کر دیں تو سر ان اس کی سے معیشت زمین بہت سر ہو جائے گی. کولیپس ہو جائے گا. وہ جو اکڑتے ہیں نا, ہاں جی. مادہ پرست تو وہ ہے نا, جی. تو جب آپ ان کی گردن کو دبوچو گے نا اس سلسلے میں, سانس آنا بند تو ہوگا. پھر وہ منٹوں میں آپ کے پاؤں گریں گے, پاؤں میں گر کے ناک رگڑ کے معافی مانگیں گے. وہ اس کی مثال ماضی میں موجود ہے. جی. جب مسلمانوں نے ایک مخصوص کمپنی کا بائیکاٹ کیا تو جو پہلے بڑے اکڑ رہے تھے وہ پیروں میں پڑ کر معافیاں مانگی تھی انہوں نے. پھر انہوں نے سیلیں لگائی ہیں ابھی پچھلے دنوں, پرائسز کم کیے. ہاں جی. چھوٹے چھوٹے ایسے بہت سے برانڈ ہیں جو انٹرنیشنلی اپنے آپ کو بڑے ٹائکونس. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, یہ جو باقاعدہ کلاس ہے جس سے سارا معاملہ مسلمانوں کی خون ریزی اور غزہ کے بچے, بوڑھے, جوان, عورتیں, مرد, سب ہم سب جو تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں اس وقت, انہوں نے اکانومی کو ہولڈ کر رکھا ہے. وہ کیسے کر رکھا ہے سر؟ یہ جتنا بھی انٹرسٹ والا معاملہ ہے یہ باقاعدہ ہولڈ کرتے ہیں, بینکنگ کو ہولڈ کرتے ہیں, اکانومی پہ یہ باقاعدہ رول کرتے ہیں. انٹرنیشنل کمپنیز ہیں, ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں, ان کے پروڈکٹس ہیں. انہوں نے ایسی برین سٹارمنگ کی ہے پوری دنیا میں. خاص طور پہ اگر ہم اپنی بات کرتے ہیں, ہمارے گھروں میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کی صورت میں داخل ہوئے ہیں, سوپ کی صورت میں داخل ہوئے ہیں, ڈٹرجنٹ کی صورت میں داخل ہوئے ہیں, ڈرنکس کی صورت میں داخل ہوئے ہیں, ایون کہ چپس اور اس طرح کے سنیکس کی صورت میں داخل ہوئے ہیں, جو بالکل مائنر سی چیزیں سر ہیں. مجھے ایک بات یاد آ گئی. جی. 90s کی اوائل میں جب منرل واٹر ہمارے ہاں آیا نا, جی. اس وقت پاکستان میں ٹوٹل سیل اس کی 1 ارب یا شاید 2 ارب کی تھی, اور اس کی ایڈورٹائزمنٹ 6 ارب کی تھی. اس طرح سے ہمارے دماغوں میں ڈالا گیا, کنٹرول کیا کہ جو پانی آپ اپنے نل سے پی رہے ہیں اس کے اندر یہ جراثیم آ گیا, جو ٹیوب ویل چل رہا وہاں سے نہ پئیں, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. وہ بیکٹیریا دکھا کے اتنے موٹے موٹے کر کے بیکٹیریا دکھا کے ہمیں ایسا ڈرایا کہ حالانکہ ٹیوب ویل کا پانی ایسا شاندار. نامی صاحب کبھی آپ جائیں نا ہمارے گاؤں میں اور ٹیوب ویل چل رہا ہو تو یقین مانے ایسا مزیدار پانی ٹیوب ویل کا, اتنا ہاضم کہ آپ کوئی چیز بھی کھا کے ٹیوب ویل کا پانی پئیں ہر چیز ہضم ہو جاتی تھی. ایسا شاندار پیور واٹر. تو آپ جو منرل واٹر پی کے تو وہ اربوں کی سیل ہو گئی ہے. اسی طرح باقی چیزیں بھی ہیں, چھوٹی چھوٹی جو دیسی چیزیں تھیں ان کی جگہ پر آرٹیفیشل چیزیں آ گئی. ہماری وہ دیسی چیزیں چھڑا کے ہمیں بیمار بنایا, ساتھ دوائیاں بھی خود وہ لوگ آرگینک ہو گئے, وہ دیسی چیزوں پہ چلے گئے, اور ہمیں دیسی پہ لگا کے ہمیں ڈبہ پیک پر لگا دیا. بالکل. تو ان سب کا بائیکاٹ کریں گے, اس نیت سے کریں گے کہ ہمارے غزہ پر ہم بھائیوں پر ظلم ہو رہا ہے تو ثواب بھی ملے گا. ٹھیک ہے, وقت کے ہم قیدی ہیں اور ہمارا مسئلہ یہی رہتا ہے کہ ہم جب بھی کوئی بات لے کے چلتے ہیں اس کو کمپلیٹ کرنا چاہتے ہیں, وقت ہمیں کہتا ہے اب یہاں پہ تمہیں رکنا ہے. تو اپنی کوشش کرتے رہیں گے. اسی طرح سے ایک کوشش بھی ہے, اور میں اپنے معزز مہمانوں کا جو ہمارے ساتھ موجود ہیں
ان کا شکریہ ادا کروں گا قاری محمد عمران سلفی صاحب. قاری صاحب آپ تشریف لائے, آپ کا آنے کا شکریہ. اب مفتی صاحب کا بھی شکریہ کریں گے. ابھی مفتی صاحب کو ہم تھوڑی دیر کے لیے اور ہولڈ کر لیں ابھی اپنے ساتھ. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے سر, آپ کے بھی آنے کا شکریہ, تھینک یو ویری مچ. اور ایسے نرم دل شخصیت اور دل کا درد رکھنے والے شخصیت اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. لے جی ملتے ہیں ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.